मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मुबशर पतरस भट्टी, मेरा ताल्लुक़ ईसा नगरी कराची से है और मैं आज सच्चाई टीवी के इस नेटवर्क की तवज्जो से आज खुदा का कलाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद का इस बात के लिए कि खुदावंद ने अपने बंदा पास्टर आरफ सरदार को ये बोझ दिया कि उसने हमें यहाँ पर इनवाइट किया ताकि हम इनके इस टीवी चैनल की तवज्जो से अंजील की मुनादी कर सकें। आज हम चंद एक बातें जो हैं वो खुदा के कलाम में से सीखेंगे रोज़ा के मतलब कि रोज़ा जो है इसका क्या मतलब है। मतलब कि रोज़े का दुआ के साथ क्या ताल्लुक़ है और दुआ का रोज़े के साथ क्या ताल्लुक़ है, या कि रोज़े की वजूहात जो हैं वो क्या हैं, हम क्यों रोज़ा रखते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है रोज़ा रखने की। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी देखेंगे कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो उसमें हमारा रवैया कैसा होना चाहिए ताकि लोग हमें पहचाने कि हम कौन हैं, क्योंकि आम लोगों के रोज़ा में और हमारे रोज़ा में फ़र्क है और होना भी चाहिए। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि रोज़ा और दुआ जो है इसका क्या ताल्लुक़ है। खुदा के कलाम में से हम इसको देखते हैं और हम इसको देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब, उसकी 36 और 37 आयत जो है हम इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनवाइल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदा, बहरबर के मालिक, लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं तेरे खुदम, तेरे इस नाज़िल किए हुए कलाम के लिए। आसमानी बाप, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। बेशक तू मुझे हिकमत और दनाई बख्शता है, तू अपने कलाम को नाज़िल करता है ताकि मैं तेरी दी हुई हिकमत और दनाई के साथ तेरे नाज़िल किए हुए कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। आसमानी बाप, तू मुझे हिकमत और दनाई बख्श, लफ्ज़ों की तरतीब बताकर पाक रूह का जोर बख्श दे तेरे खुदम, ताकि मैं आज तेरे इस कलाम को एहसन तरीके से सच्चाई टीवी के तवज्जो से तेरे खुदम तेरे लोगों तक पहुंचा सके। मेहरबान खुदा, दुआ मिन्नत करता हूं तेरे बंदा पास्टर आरफ सरदार के लिए तेरे खुदम, इनके टीवी चैनल के लिए तेरे खुदम, इनकी सारी टीम के लिए तेरे खुदम, मैं तेरी कसरत की बरकत को मांगता हूं। ऐ रहीम खुदा, तू हमें तौफीक दे कि आज जो कलाम हम सुनने को हैं, सीखने को हैं तेरे खुदम, इस पर अमल करें ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु नासरी के नाम में आमीन। जी तो मेरे अजीजों, अभी आपके सामने तिलावत की गई लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब, उसकी 36 और 37वीं आयत से, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की एक बंदी जो कि मुसलसल उसने अपनी जिंदगी को दुआ रोज़ा की जिंदगी ठहरा दी। उसने अपनी जिंदगी जो है दुआ में और रोज़े में गुजारी। खुदा का कलाम इस बात की शहादत देता है। यहाँ पर 36 आयत से मैं तिलावत करूँगा। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनवाइल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी
اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ یہاں پر دیکھیں خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ 84 برس تک بیوہ رہی، اور یہ 84 برس اس نے دعا اور روزے میں گزارے، اور اس نے خدا کی ہیکل میں مسلسل یہ عبادات میں اس نے اپنا وقت گزارا، روزوں میں، دعاؤں میں، پرستش میں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح، جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اگر روزہ رکھیں تو اپنی زندگی کو دعائیا زندگی بنائیں، ہم اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، روزے رکھیں، دعائیں کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھیں اور صرف دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم نے روزہ رکھا۔ میرے عزیزو، ہم اسی طرح روزہ کے متعلق کچھ اور باتیں جو ہیں وہ آج سیکھیں گے، اور ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ روزے کی وجوہات جو ہیں، یعنی کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیوں رکھتے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے یونا نبی کا صحیفہ اور اس کی 3 باب اور اس کی 5 تا 9 آیات تک ہم دیکھیں گے کہ ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت نے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ میرے عزیزو، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کسی کو دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا کہ یہ اکثر روزہ رکھتا ہے، تو میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ چلو اس کو دیکھ کر میں بھی ایک روزہ رکھتا ہوں، میں بھی 2 روزے رکھتا ہوں، میں بھی 3 روزے رکھتا ہوں۔ لیکن روزہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھ کر روزہ رکھیں۔ روزہ ضرورت کا ہے۔ جب ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، کسی پریشانی میں، یا ہماری قوم پر یا ہمارے ملک پر کوئی مصیبت آتی ہے، تب ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ نینوا شہر کے لوگوں نے اور اس شہر کے بادشاہ نے جانوروں کا بھی اور انسانوں کا بھی روزہ رکھوایا، کیونکہ وہاں پر گناہ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا تھا اور خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے اعلان بھی کر دیا، ان کو پیغام بھی دے دیا، لیکن انہوں نے متفق ہو کر روزہ رکھا، اور روزہ ایسا رکھا کہ کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ
کچھ نہ کھائے نہ پیے، اور روزہ اس لیے رکھا تاکہ ہم خدا کے عذاب سے بچ جائیں۔ خدا نے جو ہمیں ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے، خدا اپنے اس ارادے کو تبدیل کرے۔ ہم روزہ رکھیں، دعائیں کریں، ٹاٹ اوڑیں۔ یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ جو ہے وہ پڑھنے کو آتا ہے، آخری 9ویں آیت جو ہے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ میرے عزیزو، ہم دعا کر کے، روزہ رکھ کے خدا کے ارادے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر خدا نے اپنا ارادہ تبدیل کیا۔ میرے عزیزو، یہ ضروری ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کسی مقصد کے لیے رکھنا چاہیے، صرف دکھاوے کا روزہ نہیں، کیونکہ دکھاوے کا روزہ خدا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 12 تا 15 آیت۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپامن ہو، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم متی کی انجیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو دوسری قوموں کی طرح اپنا منہ مت بگاڑو، بلکہ اپنا منہ دھو، فریش ہونا ہے، سر میں تیل لگانا ہے، دعا کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم مردہ لوگوں کی طرح منہ بنا کر، منہ بگاڑ کر لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں، خدا ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پر یوئیل کی کتاب میں جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنے کپڑے پھاڑ کر سر میں خاک ڈال دیں، ٹاٹ پر بیٹھ دیں، ٹاٹ اوڑھ لیں، تو کیا خدا اس کو پسند کرتا ہے؟ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کپڑے نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو، اپنے دلوں کو کھولو خدا کے لیے، تاکہ جب ہمارے دل خدا کے لیے کھلے ہوں گے تو ضرور ہے کہ خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم روزہ کے متعلق کچھ ایسی ہی چند باتیں سیکھ رہے ہیں کہ روزہ اور دعا
اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ان کا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا ہے اور روزہ رکھ کر ہم نے دعا نہیں کی تو پھر روزہ ہمارا کسی کام کا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ روزہ رکھنے کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور خداوند کی حضوری میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ خدا ہم پر رحم کرے۔ اس کے بعد پھر ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کر کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، خدا کیا پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کر اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، دعا کریں، اس کی بندگی کریں، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کریں۔ یہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ مقدس محفل جو ہم نے فراہم کرنی ہے، خدا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایماندار لوگ اکٹھے ہوں، وہ روزہ رکھیں، میری پرستش کریں، میری بندگی کریں۔ یہ خدا کو پسند ہے۔ میرے عزیزو، ہم ایسا روزہ نہ رکھیں کہ اس بھائی نے روزہ رکھا ہے تو میں نے کیوں نہیں رکھا، یا کہ یہ رکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں رکھ سکتا۔ میرے عزیزو، روزہ کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ خدا روزہ کس طرح کا چاہتا ہے۔ صرف فرض نہیں، ہمیں روزے کی اہمیت کو جاننا ہے، کیونکہ روزہ ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم نے صرف فرض پورا کرنا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج آئیں ہم سب متفق ہو کر اس بات پر غور کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے کپڑے چاک کریں یا اپنے دلوں کو چاک کریں۔ سو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔